खुदावंद का पाक कलाम जो यूहन्ना के पहले आम खत के 3 बाब की 4 आयत में लिखा गया और इसके बाद याकूब का खत उसका 4 बाब और उसकी 17वीं आयत पढ़ूंगा। पहले यूहन्ना का पहला आम खत 3 बाब की 4 आयत में खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, जो कोई गुनाह करता है वो शरअ की मुखालफत करता है और गुनाह शरअ की मुखालफत ही है। इसके बाद याकूब के ख़त के 4 बाब की 17वीं आयत में खुदावंद का पाक कलाम हमें यूँ बताता है, बस जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए ये गुनाह। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। दुआ मांगे। खुदावंद मसीह यीशु में हमारे रहीम बाप, हम बड़ी आजिज़ी, हलीमी और फ़रोतनी के साथ यीशु मसीह के अजीम और कादिर नाम में तेरे फ़ज़ल के तख्त के सामने आते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए कि हम तेरे हैं और इस दुनिया में तेरे नाम से पहचाने जाते हैं। आज खुदावंद तेरे लोग तेरे हुजूर तेरी इबादत और प्रस्तश के लिए जमा हैं। जैसा तूने अपने पाक कलाम में फरमाया कि तेरा दिन पाक है, इसमें अपने कदमों को रोक रखो, अपनी खुशी के तालिब ना हो बल्कि खुदावंद की खुशी के तालिब हो। और खुदावंद तेरी खुशी यही है कि तेरे लोग मिलकर तेरे हुजूर तेरी इबादत और प्रस्तश करें। रहीम बाप, तेरा अदना खादिम तेरे फजल के तख्त के सामने हाजिर है, अपने तमाम गुनाहों का इकरार करते हुए और ये जानते हुए कि मैं निकम्मा और घिनौना हूँ। रहीम बाप, मेरा इल्म और अकल दोनों नाकिस हैं। तेरी मेहरबानी हो, तेरा फजल हो तो खुदावंद पाक रूह की रहनुमाई अता कर, ताकि जब हम तेरा पाक कलाम सुने तो हमारे लिए बरकत का सबब हो और हमारी ज़िंदगियों में अमली तौर से नज़र आए। रहीम बाप, हमारे तमाम गुनाह मुआफ़ कर और ख़ताएँ बख्श दे। इस कलाम के लिए तेरी बरकत चाहते हैं और चाहते हैं कि इसे हम अपने दिलों में रखें ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करें। यीशु मसीह के अजीम और कादिर नाम में मांगते हैं, आमीन। अज़ीज़ों, ये जो 2 आयात मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, दुनिया की कोई और किताब बाइबल मुकद्दस के अलावा उठा के देख लीजिए, इससे बेहतर गुनाह की तारीफ आपको कहीं नहीं मिलेगी। बाइबल मुकद्दस ने इन दोनों हवाला जात में वाज़ेह तौर से बता दिया कि दरअसल गुनाह है क्या, गुनाह की तारीफ क्या है। पहले तो हमने ये देखा कि जो कोई गुनाह करता है वो शरअ की मुखालफत करता है और गुनाह शरअ की मुखालफत ही है। शरीयत की मुखालफत गुनाह है। क्यों? शरीयत खुदा ने दी है, अपने अहकाम उसने दिए हैं, अपना कलाम उसने दिया, और जब कोई उसकी मुखालफत करेगा तो वो गुनाह। दूसरी बात जो हमने याकूब के ख़त में देखी थी, बस जो कोई भलाई करना जानता इसको नेकी के मानों में भी लिया जाता है, और भलाई और नेकी उस वक्त तक कोई शख्स नहीं कर सकता जब तक कि कोई खुदा को ना जाने और ना देखे। लिखा है, जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए ये गुनाह। यहां
ان دونوں حوالہ جات میں، خاص طور سے یوحنا کے پہلے عام خط میں، رسول پاکیزگی پر زور دیتا کہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں اس بات سے بخوبی واقف ہوں کہ خدا پاک ہے۔ اس لیے جو خدا کے ساتھ رہنے کی امید کرتے ہیں انہیں پاک بننے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ جتنے بھی خدا کے ساتھ رہنے کی امید کرتے ہیں، اور ہم میں سے ہر کوئی کہے گا جی میں خدا کے ساتھ رہنے کی امید کرتا ہوں، لیکن اس امید کے ساتھ ہمیں پاک بننے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ جو خدا کی بادشاہی، فردوس یا آسمان کی امید رکھتے ہیں، گناہ سے دوری اور پاکیزہ زندگی انہیں پاکیزگی کی تحریک اور ترغیب دیتی ہے۔ جو آسمان کی امید ہے وہ ہمیں پاکیزہ رہنے کی تحریک اور ترغیب دیتی ہے کہ اس طرح سے آسمان یا خدا کی بادشاہی میں جایا جا سکتا ہے۔ اور یہاں رسول گناہ کے خلاف اور تاریکی کے کاموں میں شریک ہونے کے خلاف کہ ہم نہ ہوں، کچھ دلائل دیتا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یوحنا کا پہلا عام خط جو ہم نے پڑھا 30 باب میں سے پہلی دلیل کیا ہے کہ گناہ کے مزاج سے بچنا چاہیے۔ گناہ کے مزاج سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ مزاج خدا کی شریعت کا مخالف ہے۔ چوتھی آیت واضح طور سے آپ کے سامنے پڑھی گئی، 2 دفعہ آپ نے بھی بلکہ پڑھی۔ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے۔ گناہ کا مزاج ہمیں شرع کی مخالفت پر اکساتا ہے، اور گناہ کرنے کا مطلب ہے خدا کی شریعت سے انکار۔ فرض کیجئے ہر ایک کو پتہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، خدا نے اپنی شریعت دی، جھوٹ نہیں بولنا، حرام کاری نہیں کرنی، چوری نہیں کرنی، قتل نہیں کرنا، واحد خدا کو ماننا ہے۔ تو پھر مجھے بتائیے کہ جب ہم یہ سارے کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے خدا کی شریعت کا انکار کر دیا۔ لہذا گناہ کرنے کا مطلب ہے خدا کی شریعت سے انکار۔ اور یہ یاد رکھ لیجئے کہ خدا کی شریعت سے انکار کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، یا جو کوئی خدا کی شریعت کا انکار کرتا ہے وہ خدا کے اختیار اور اس کی حکومت کا بھی انکار کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے اور ہونا چاہیے کہ خدا ہر ایک چیز کو عدالت میں لائے گا، تو ہم نے تو اس کی عدالت کی پرواہ نہیں کی۔ اگر اس کے احکام کو نہیں مانا، اس کی شرع کی مخالفت کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے نہ خدا کے اختیار کو مانا اور نہ ہی اس کی حکومت کو۔ اب یہاں مسیح کے کام کی ایک دلیل دی گئی ہے، 5ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں۔ اور تم جانتے ہو کہ وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ گناہوں کو اٹھا لے جائے، اور اس کی ذات میں گناہ نہیں۔ یہاں رسول مسیح کے کام کی دلیل دیتا ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ گناہ اٹھا لے جانا۔ مسیح کے بارے وہ کہتا ہے کہ وہ ہمارے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ بڑا آسان ہے یوحنا کی انجیل میں سے یہ پڑھ لینا کہ یوحنا نے یہ گواہی دی تھی کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہاں بھی رسول کہہ رہا ہے کہ وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ گناہوں کو اٹھا لے جائے، مجھ سمیت، میں اپنی ذات کو بھی شامل کر رہا ہوں۔
کبھی ہم سب نے پڑھا تو 20 بار ہوگا، کبھی ہم سب نے سوچا کہ وہ ہمارے گناہوں کو کیوں اٹھا لے جاتا ہے؟ کبھی سوچا؟ جو کلام مقدس بتاتا ہے اس کی وجہ کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کو کیوں اٹھا لے جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے تاکہ ہمیں اپنی مانند بنائے۔ اب مجھے افسوس یہ ہے کہ بعض مرتبہ ہم جوش میں آ کے اور کلام سے ناواقف ہوتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ جی مسیح کی مانند ہونے کا مطلب ہے کہ دیکھو ہم بدروہیں نکالتے ہیں، ہم معجزے کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں تو بیمار شفا پاتے ہیں۔ یہ بری باتیں نہیں ہیں، لیکن مسیح کی مانند ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کو معجزات کی قدرت مل گئی ہے۔ مسیح کی مانند ہونے کا مطلب ہے گناہ سے پاک ہونا، چونکہ آگے لکھا ہے، اور اس کی ذات میں گناہ نہیں۔ مسیح کی مانند ہونے کا مطلب معجزات کی قدرت نہیں ہے، کلام کی قدرت نہیں ہے کہ ہم گھنٹہ گھنٹہ بڑا متاثر کن کلام سناتے پھریں، نہ علم کی بات ہے، بلکہ مسیح کے مانند ہونے کا مطلب کیا ہے؟ گناہ سے پاک ہونا۔ جتنے بھی آسمان پر یسوع مسیح کی رفاقت کی امید رکھتے ہیں ان سب کے لیے لازم ہے کہ وہ اس دنیا میں، امید ہماری کہاں ہے؟ آسمان پر اس کے ساتھ رفاقت رکھنے کی، لیکن ان کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں کمال پاکیزگی کے ساتھ اس کی رفاقت میں رہنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اس دنیا میں پاکیزگی کے ساتھ اس کی رفاقت میں نہیں رہتے تو آسمان پر اس کی رفاقت کا کبھی تصور نہ کرنا کہ وہاں آپ اس کی رفاقت میں رہیں گے۔ جو دنیا میں مسیح کے ساتھ رفاقت نہیں رکھتا وہ آسمان پر بھی اس کی رفاقت کی امید نہ رکھے، کسی خوش فہمی میں نہ رہنا۔ آسمان پر اس کی رفاقت کی امید جو ہے وہ اس دنیا میں اس میں قائم رہنے، اس کے ساتھ رفاقت رکھنے اور گناہ سے پاک زندگی بسر کرنے میں۔ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ حقیقی یگانگی اور گناہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ یا آپ گناہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں یا یسوع مسیح کے ساتھ آپ کی یگانگی ہے۔ گناہ اور یسوع مسیح کے ساتھ حقیقی یگانگی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ جو مسیح میں قائم رہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ 6 آیت میں سنیے کیا لکھا گیا، جو کوئی گناہ کرتا ہے نہ اس نے اسے دیکھا ہے اور نہ جانا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں کون کون سی رویا آتی ہے، کتنے خواب آتے ہیں، مسیح نے مجھ سے یہ کہا، خدا نے مجھ سے یہ کہا، پاک روح نے مجھ سے یہ کہا۔ اگر میری زندگی میں گناہ ہے پھر یہ ساری باتیں بے سود ہیں، کیونکہ میں نے تو اسے دیکھا نہیں، اسے جانا ہی نہیں ہے۔ جب ہماری زندگی میں گناہ ہوگا تو یاد رکھیے کہ ہم نے نہ اسے دیکھا ہے اور نہ اسے جانا۔ گناہ کی بات ہم کر رہے تھے۔ گناہ ایسی گھناؤنی چیز ہے کہ اس سے روحانی موت واقع ہو جاتی ہے۔ بظاہر ہم بے شک جتنے مرضی صحت مند، ہٹے کٹے، جو مرضی ہو، ہمیں کبھی بخار یا سر درد بھی نہ ہوا، لیکن گناہ سے ہماری روحانی موت واقع ہو جاتی۔ پیدائش کی کتاب اس کا واضح ثبوت ہے، جب آدم اور حوا کو عدن میں رکھا گیا تو دوسرے باب کی 16ویں اور 17ویں آیت یہ بتاتی ہے
اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ آدم اور حوا گناہ کے باعث مر گئے تھے، اگرچہ وہ بہت 100 سال بعد میں جیتے رہے، لیکن بات ہو رہی ہے روحانی موت کی، کہ گناہ سے ہماری روحانی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی بات کو اگر حزقیل کی کتاب میں دیکھیں 18واں باب اس کی 10ویں آیت سے، تو وہاں خدا کا پاک کلام یوں بتاتا ہے، حزقیل کی کتاب اس کا 18واں باب 10ویں آیت سے خدا ان کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے۔ اس سے پہلے اس شخص کی بات ہو رہی ہے جو راست بازی کے کام کرتا ہے۔ 10ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں، پر اگر اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو، راست باز کی بات ہو رہی ہے، صادق آدمی کی بات ہو رہی ہے، کہ اگر اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو جو راہزنی یا خون ریزی کرے اور ان گناہوں میں سے کوئی گناہ کرے اور ان فرائض کو بجا نہ لائے، بلکہ بتوں کی قربانی سے کھائے اور اپنے ہمسائے کی بیوی کو ناپاک کرے، غریب اور محتاج پر ستم کرے، ظلم کر کے چھین لے، گراؤ واپس نہ دے اور بتوں کی طرف اپنی آنکھیں اٹھائے اور گھنونے کام کرے، سود پر لین دین کرے، تو کیا وہ زندہ رہے گا؟ بظاہر وہ زندہ ہوگا، لیکن روحانی طور سے وہ کیا ہوگا؟ مردہ ہوگا۔ ایسا شخص وہ زندہ نہ رہے گا، اس نے یہ سب نفرتی کام کیے ہیں، وہ یقیناً مرے گا، اس کا خون اسی پر ہوگا۔ لیکن اگر اس کے ہاں ایسا بیٹا پیدا ہو جو ان تمام گناہوں کو جو اس کا باپ کرتا ہے دیکھے اور خوف کھا کر اس کے سے کام نہ کرے، اور آگے ساری تفصیل دی۔ بہرحال مقصد میرا یہ تھا کہ اگر صادق کے ہاں بھی ایسی اولاد پیدا ہو جائے جو گناہ کرتی، جو بتوں کی طرف راغب ہو، پانی دے دو، اتنی مہربانی کر چھڑو، جو بتوں کی طرف راغب ہو جائے، جو برے کام کرے، تو کلام یہ کہتا ہے کہ وہ گناہ ہے اور وہ ضرور مرے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آدم کے گناہ کے نتائج آج تک تمام بنی نوع انسان بھگت رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آج خاندان کے سربراہ کے گناہ ان کی اولاد نہ بھگتے گی، ان کی نسلیں نہیں بھگتیں گی؟ اس لیے گناہ کے بارے یاد رکھیے کہ اس سے ہماری روحانی موت واقع ہو جاتی ہے۔ پھر دوسری بات، گناہ خدا سے جدا کر دیتا۔ خدا ٹھنڈے وقت میں آ کر آدم اور حوا سے رفاقت رکھتا تھا، جب گناہ کر لیا خدا نے آواز دی تو کیا ہوا؟ جدائی پیدا ہو گئی، چھپتے پھرتے۔ اسی طرح آدم اور حوا کی رفاقت جو تھی خدا کے ساتھ ٹوٹ گئی، گناہ نے انہیں خدا سے جدا کر دیا۔ اگر آدم اور حوا کو گناہ خدا سے جدا کر سکتا ہے تو آپ اور میں گناہ کے باعث خدا سے جدا نہیں ہوں گے؟ آپ کا کیا رشتہ رہ جائے گا خدا کے ساتھ؟ کیا رفاقت رہ جائے گی؟ اس لیے یہ بھی ہمیں سیکھ لینا چاہیے کہ گناہ ہمیں خدا سے جدا کر دے۔ یوشع نبی کا صحیفہ اس کا 59واں باب پہلی 2 آیات بڑی خوبصورت آیات ہیں اس سلسلے میں، یہ سمجھنے کے لیے کہ خدا ہم سے جدا ہو تو ہوتا کیا۔ سنیے ذرا 59واں باب پہلی 2 آیات۔ دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے۔ غور سے سنیں یہ الفاظ، دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے، اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے۔
بلکہ تمہاری بد کرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے، اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا، ایسا کہ وہ نہیں سنتا۔ خدا کیوں ہم سے روپوش ہو؟ کیوں نہیں خدا ہماری سنتا؟ کیوں خدا ہم سے جدا ہو گیا ہے؟ ہمارے گناہوں کے سبب، ہماری بد کرداری کے سبب۔ گناہ دیکھو کیا کیا کچھ کرتا ہے، کس طرح سے ہمیں خدا سے جدا کر دیتا ہے۔ بعض اوقات میں اپنی ذات میں بھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچتے ہوں گے، کئی دفعہ ہم سال ہر سال یا کئی عرصے تک کسی کام کے لیے، کسی بات کے لیے خدا کے حضور دعا کرتے رہتے ہیں، سنی نہیں جاتی۔ مجھے اور آپ کو کبھی یہ بھی سوچنا چاہیے کہ نہ سنے جانے کی وجہ کیا ہے، اور وہ وجہ یہاں بتائی گئی ہے، کیونکہ خدا نے جو ہم سے، خدا جو روپوش ہوا ہمارے گناہ اور ہماری بد کرداری کی وجہ سے۔ جب آپ سوچتے ہیں خدا کے خلاف گلہ یا شکوہ کرتے ہیں، جی خدا ہماری سنتا نہیں ہے، تو اپنے اندر بھی کبھی جھانک کے دیکھیے کہ خدا کیوں نہیں سن رہا؟ کیا خدا ہم سے ہماری بد کرداری اور گناہ کے باعث تو نہیں جدا ہو گیا؟ ہم صرف شکوہ کرتے ہیں کہ جی ہماری سنتا نہیں ہے، یہ وجہ جاننے کی کبھی کوشش نہیں ہم نے کی کہ وجہ کیا، اور ہمیشہ خدا کے خلاف شکوہ کرنے سے پہلے وہ وجہ دور کرنے کی بھی کوشش کیا ہے۔ اگلی بات جو ہے، امثال کی کتاب 14 باب کی 34ویں آیت۔ امثال کی کتاب اس کے 14 باب 34ویں آیت بتاتی ہے سلیمان کی معرفت کہ گناہ سے رسوائی ہوتی ہے، گناہ سے رسوائی ہوتی ہے۔ 34ویں آیت میں لکھے، صداقت قوم کو سرفرازی بخشتی ہے، پر گناہ سے امتوں کی رسوائی ہے۔ ایک شخص کی بات نہیں ہو رہی، گناہ سے کیا ہوتا ہے؟ امتوں کی، قوموں کی رسوائی ہوتی ہے۔ جب ایک شخص گناہ کرتا ہے تو اس سے نہ صرف اس کی اپنی ذاتی یا شخصی، بلکہ اس کے خاندان، اس کی کلیسیا اور اس کی قوم کی رسوائی ہوتی ہے۔ اس لیے گناہ کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ اس میں صرف آپ کی رسوائی نہیں ہے، آپ کے خاندان کی رسوائی بھی ہے، آپ کی کلیسیا کی رسوائی بھی ہے، اور آپ کی قوم کی رسوائی بھی ہے۔ اور پھر آخر کار کیا ہوگا؟ اس دنیا میں اپنی بھی رسوائی ہوئی، خاندان کی بھی ہوئی، کلیسیا کی بھی ہوئی، قوم کی بھی ہوئی، اور آخر کار کیا ہوگا؟ خدا سے ابدی جدائی ہو جائے گی، ابدی موت واقع ہو جائے گی۔ زبور کی کتاب میں، بلکہ اس سے پہلے یرمیہ کی کتاب 5واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ گناہ سے اچھی چیزیں دور ہو جاتی ہیں، گناہ کے باعث اچھی چیزیں ہم سے دور چلی جاتی ہیں۔ یرمیہ کی کتاب اس کے 5واں باب 25ویں آیت میں لکھے، تمہاری بد کرداری نے ان چیزوں کو تم سے دور کر دیا، اور تمہارے گناہوں نے اچھی چیزوں کو تم سے باز رکھا۔ کیوں ہم اچھی چیزوں سے محروم ہیں؟ کدھر گئی وہ اچھی چیزیں جن کا خدا نے وعدہ کیا تھا؟ کیوں نہیں ہمیں ملیں، یا کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے کہ ہماری زندگی میں گناہ۔ اب یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ آپ اچھی چیزیں سمجھتے کس کو؟ گھر، گاڑی، صحت، کاروبار، اولاد، بیٹے، بیٹیاں، عزت، شہرت۔ شاید میرے نزدیک اور آپ کے نزدیک تو یہ اچھی چیزیں ہیں، لیکن خدا کے نزدیک یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں۔
کیوں بلا اچھی نہیں ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس گھر ہے، گاڑی ہے، روپیہ پیسہ ہے، سب کچھ ہے، صحت ہے، کاروبار ہے، اولاد ہے، سب برکتیں خدا نے دی ہوئی ہیں، اس پہ کوئی شک نہیں کہ یہ خدا کی برکتیں ہیں۔ لیکن زبور میں خدا کے بندے کی معرفت جو کچھ بتایا گیا، میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ زبور نمبر 103 اس کی دوسری آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ زبور نمبر 103 اس کی دوسری آیت سے لکھا ہے، اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ یہ جو برکتیں ہیں، یہ جو اچھی چیزیں ہیں، جو نعمتیں ہیں، میں سے کسی کو فراموش نہ کر۔ اب جو آگے برکتوں کا ذکر ہے، ان میں سب سے پہلے کون سی نعمت اور کون سی برکت کا ذکر ہے؟ آگے کیا لکھا؟ لکھے وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا۔ آگے جو نعمتیں ہیں، بیماریوں سے شفا، جان ہلاکت سے، سر پر شفقت و رحمت کا تاج، عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ ہونا، یہ ساری تو بعد میں آتی ہیں۔ اگر کسی کی بدکاری نہیں بخشی گئی تو اس کے لیے اچھی صحت کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے لیے اچھے کاروبار کا فائدہ کیا ہے؟ ہمارے لیے تو شاید یہی اچھی چیزیں ہیں، لیکن خدا کے نزدیک سب سے اعلیٰ بات اور سب سے سر فہرست بات یہ ہونی چاہیے ہمارے نزدیک بھی کہ ہماری بدکاری بخشی جائے، ہمارے گناہ بخشے جائیں۔ پھر ان چیزوں کا جو لطف ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ گناہ ہمیں اچھی چیزوں سے دور کر دیتا ہے۔ اب اچھی چیزوں کا فیصلہ بھی ہم کرتے ہیں کہ جی اولاد اچھی چیز ہے، کاروبار اچھی چیز ہے، ملازمت اچھی چیز ہے۔ خدا کو یہ فیصلہ کرنے دیں کہ وہ ہمارے لیے کون سی اچھی چیز رکھتا ہے، اس کے نزدیک اچھی چیز کون سی ہے۔ متی رسول کی انجیل اس کا 7واں باب 9ویں آیت سے 11ویں آیت تک جسمانی ماں باپ کی مثال دیتے ہوئے خدا کا پاک کلام بتاتا ہے کہ باپ کے نزدیک اچھی چیز کون سی ہے۔ 7واں باب اور اس کی 9ویں آیت سے لکھے، تم میں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے؟ اچھی چیز کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ ہم اس کو کرنا چاہیے۔ جسمانی طور سے اگر ہمارا باپ کرتا ہے تو روحانی باپ کیوں نہ کرے، آسمانی باپ کیوں نہ کرے ہمارے اچھی نعمتوں کا فیصلہ کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے۔ پھر آگے لکھے، یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے، پس جب کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے؟ وہ ضرور دے گا، اس نے وعدہ کیا کہ وہ دے گا، لیکن اپنی زندگی سے گناہ دور کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری بات جو آج کے پیغام میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، اس کے لیے آسمان بند ہو جاتا ہے۔ یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل 8واں باب اور اس کی 21ویں آیت میں خداوند کا پاک کلام یوں فرماتا ہے۔ یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل 8واں باب 21ویں آیت، اس نے پھر ان سے کہا، میں جاتا ہوں اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور اپنے گناہ میں مرو گے۔ جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے۔ یہ کیسی بات ہے؟ حالانکہ خداوند نے تو یہ وعدہ کیا تھا جہاں میں جاتا ہوں تم بھی وہاں ہی ہوگے۔ تو یہاں کیا ہو گیا کہ خداوند یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں نہیں آ سکتے؟ کوئی تو وجہ ہے۔ یوحنا رسول کی انجیل کا 14واں باب نکال کے دیکھ لیجیے، اس نے کیا فرمایا تھا؟ اس نے تو یہ کہا تھا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔
اس نے کیا کہا تھا؟ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ یہاں تو خداوند کہہ رہے جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو، تو وہاں کیوں کہہ دیا کہ بھئی وہ تم وہاں نہیں آ سکتے؟ کیونکہ لکھے تم اپنے گناہ میں کیا کرو گے؟ مرو گے۔ گناہ ہے جس کے باعث ہمارے لیے آسمان بند ہو جاتا۔ خداوند یسوع مسیح تو آسمان پر اٹھایا گیا، اب ہم وہاں کیسے جا سکتے ہیں؟ جب ہماری زندگی سے گناہ دور ہو۔ کیا خوبصورت بات ہے! گناہ کرنے والوں کے لیے آسمان بند ہو جاتا ہے، گناہ کی وجہ سے آسمان بند ہو جاتا ہے ہمارے لیے، لیکن جو گناہ کی زندگی ترک کر دیتے ہیں، جو گناہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے آسمان کھل جاتا ہے۔ آج اپنے آپ میں جائزہ لے لیجیے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے آسمان بند رہے؟ گنہگار کے لیے آسمان بند ہو جاتا ہے اور ایماندار کے لیے آسمان کھل جاتا ہے۔ سفنس کی مثال پڑھنا چاہتا ہوں، اعمال کی کتاب کے 7ویں باب کی 56ویں آیت میں، جب سفنس کو شہید کیا جا رہا تھا، سنکسار کیا جا رہا تھا، اتنا دکھ ہے، خدا کا ایک بندہ زمین پر شہید کیا جا رہا ہے، سنکسار کیا جا رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیں 55ویں اور 56ویں آیت میں پڑھ دیتا ہوں۔ مگر اس نے روح القدس سے معمور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی، اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی داہنی طرف کھڑا دیکھ کر کہا، دیکھو میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کے داہنی طرف کھڑا دیکھ۔ وہاں خداوند نے کیا کہا یوحنا کی انجیل میں؟ جہاں میں جاتا ہوں وہاں تم نہیں آ سکتے، کیونکہ ہماری زندگی میں گناہ ہے، اور جن کی زندگی میں گناہ نہیں، جو گناہ ترک کر دیتے ہیں، وہ آسمان کو کیا دیکھتے ہیں؟ کھلا ہوا دیکھتے ہیں۔ پولس رسول کے بارے پڑھ کے دیکھ لیجئے، پہلا کرنتھیوں 12ویں باب کی 2 آیت، اس نے بھی ایسا ہی دیکھا، اس کے لیے بھی آسمان کھل گیا۔ کرنتھیوں کا پہلا خط 12ویں باب کی 2 آیت۔ میں شاید غلط حوالہ لکھ کے ہوں، بارہواں باب 2 کرنتھیوں، معاف کرنا، یہاں لکھے مجھے فخر کرنا ضرور ہوا اگرچہ مفید نہیں، پس جو رویا اور مکاشفے خداوند کی طرف سے عنایت ہوئے ان کا میں ذکر کرتا ہوں۔ میں ایک شخص کو جانتا ہوں، بہت سے ایماندار جو ہیں وہ جس شخص کا رسول ذکر کر رہا ہے نا، وہ اپنا نام نہیں لینا چاہتا تھا، دراصل یہ خود پولس رسول ہی تھا جس کی وہ بات کر رہا، اگرچہ وہ اپنا نام نہیں لے رہا۔ لکھا ہے میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں، 14 برس ہوئے کہ وہ یکا یک تیسرے آسمان تک اٹھا لیا۔ دیکھا آپ نے ایمانداروں کے لیے کس طرح آسمان کھلتا ہے، کس طرح سے ان کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، لیکن بے ایمانوں کے لیے جو گناہ کو ترک نہیں کرتے ان کے لیے آسمان بند ہو جاتا ہے۔ اب گناہ کرنے والے جو ہیں وہ ابلیس کے ہو جاتے ہیں۔ یوحنا کا پہلا عام خط 30 باب 8ویں آیت پڑھ کے دیکھ لیجیے، غور سے سننے والی بات ہے کہ جو گنہگار ہیں، جو گناہ کو ترک نہیں کرتے، وہ ابلیس کے ہو جاتے ہیں۔ لکھا ہے جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا۔ خدا باپ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا، خدا باپ نے اپنا بیٹا اس لیے بھیجا کہ ہم اس کے ہوں، اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں، لیکن گناہ کے سبب ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ ابلیس سے ہو جاتے ہیں، ابلیس کے ہو جاتے ہیں۔
گناہ کے سبب خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ ٹوٹ جاتا، پھر ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں رہتے، پھر ہم ابلیس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، ابلیس کے ہو جاتے ہیں، یا یوں کہہ لیجیے اپنی عام زبان میں کہ جب ہم گناہ میں رہتے ہیں تو ہم ابلیس کی پارٹی یا اس کے گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ گناہ کے سبب آپ خدا سے جدا ہو کر ابلیس کی پارٹی میں چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زبان بولیں تو پارٹی بدلنے والے نو کی آندے ہو؟ لوٹے آندے ہو نا؟ تے جدوں تساں گناہ دے سببوں خدا دے گروہ چوں خدا تو جدا ہو کے پارٹی بدل گئی، ابلیس دے ہو گئے، تو تسی کی ہو گئے؟ لوٹے ہو گئے۔ اب چاہتے ہیں ایسا رہنا کہ آپ ابلیس سے ہو جائیں؟ کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن یہ سچ بات ہے کہ گناہ انسان کو لوٹا بناتا، وہ اپنا گروہ، اپنی پارٹی تبدیل کر لیتا ہے۔ عزیزو، آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہم چاہیں گے کہ آپ ابلیس کے ہو جائیں؟ کیا ہم چاہیں گے کہ آسمان ہمارے لیے بند ہو جائے؟ کیا ہم چاہیں گے کہ اچھی چیزیں ہم سے دور ہو جائیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری رسوائی ہو؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہم سے جدا ہو جائے؟ میرا نہیں خیال کہ یہاں بیٹھا کوئی بھی شخص ایسا، کوئی بھائی بہن ایسا سوچتا ہو کہ میں ایسا چاہتا ہوں۔ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں کہ خدا ہم سے جدا نہ ہو، ہم ابلیس کے نہ ہوں، ہمارے لیے آسمان بند نہ ہو، ہماری رسوائی نہ ہو، اور ہم اچھی چیزوں سے دور نہ رہیں، تو پھر ہمیں اپنی زندگی سے گناہ دور کرنا ہو۔ کیا آج ہم سب خدا کے حضور اس خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں کہ وہ خدا اپنے فضل سے ہمیں توفیق بخشے؟ آپ میرے پیچھے یہ آیت کہیں گے اور خدا سے اس توفیق کی دعا مانگیں گے، اس توفیق کی خواہش کریں گے۔ میں بھی، آپ بھی، ہم سب یہ آیت کہیں گے، کاش میں صادقوں کی موت مروں اور میری عاقبت بھی انہی کی مانے۔ اسی دعا کے ساتھ خدا ہم سب کو برکت دے۔ اب آئیے اپنے سروں کو جھکا دو۔ خدا مسیح یسوع میں ہمارے رحیم باپ، بڑی عاجزی، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ تیرے فضل کے تخت کے سامنے آئے ہیں، تیری شکر گزاری کرتے ہوئے تیرے پاک کلام کے لیے، جس کو تو نے اپنے نبیوں، رسولوں اور مقدسین کی معرفت ہم تک پہنچایا اور آج تک قائم ہے۔ بخش دے کہ جو کچھ ہم نے تیرے کلام میں سے سنا، اس پر عمل پیرا ہونے والے بنے۔ ہماری منت ہے خداوند کہ ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم تیرے کلام کو دل میں جگہ دیں، تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کریں۔ رحیم باپ، ہماری منت ہے کہ ہماری زندگی سے گناہ کو دور کر، ہم گناہ ترک کرنے والے بنیں، تاکہ تو ہم سے جدا نہ ہو، تاکہ آسمان ہمارے لیے بند نہ ہو، تاکہ اچھی چیزیں ہم سے دور نہ ہو، تاکہ ہم تیری رفاقت سے جدا نہ ہو۔ ہم سب کچھ پر عمل کرنے کی توفیق دے اور 100 گنا پھل لانے کا فضل عطا کر۔ مسیح یسوع کے نام سے